हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पर। नाज़रीन, मेरी आज की मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि मीडिया पॉलिसी और जर्नलिज्म में अपना एक अहम रोल प्ले किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड है और फिर पैमरा जैसे इदारों में अपनी इंटेलेक्चुअल इंसाइट से कानून को बेहतर बनाने में मसरूफ़ हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना ज़हीर। इनसे बात करते हैं, जानते हैं रोल ऑफ मीडिया का क्या है आजकल। पैमरा के ऊपर बात करते हैं और वो ख़वातीन जो मीडिया में हैं उसके ऊपर। जो मेरी आज की मेहमान हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं और होस्ट भी रह चुकी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मरियम, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आके और आपके चैनल में आके। आपने मीडिया और तालीम दोनों फील्ड में काम किया हुआ है, कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? बस मरियम, दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है दोनों इंटरलिंक थे और मुझे बाज़-औक़ात ये फ़ील होता है कि अल्लाह ताला ने मेरी ख़ास तरह की ट्रेनिंग की। अभी मैं जैसे एकेडमिक्स में हूँ तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, ट्रेन करना, लेक्चरिंग करना और एक डिपार्टमेंट को रन करना, लेकिन जो मेरा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का और उसके मुख्तलिफ शोबों में काम करने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं स्टूडेंट्स को टीवी प्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ तो मैंने टीवी प्रोडक्शन की हुई है। अगर मैं ड्रामा प्रोडक्शन पढ़ाती हूँ तो मैंने ड्रामा प्रोड्यूस किए हुए हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन पढ़ाती हूँ तो मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन की हुई है। एडिटोरियल पॉलिसी पढ़ाते हैं, कॉलम राइटिंग पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चूँकि आपने खुद से काम किया हुआ है तो कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ें हम माजी में प्रैक्टिकली करते रहते अब हम थ्योरेटिकली स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जब हमारा टाइम था तो बाज़ वक़्त हमें शिकायत रहती थी कि हमें किताबी बातें पढ़ा दी गई हैं और इनका फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो अब हम जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत ग्रेटिफिकेशन का एलिमेंट होता है हमें कि हम जो पढ़ा रहे हैं, चलें हम कुछ प्रैक्टिकल की भी बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, हमें अपनी ज़रा जर्नी के बारे में बताएं। मीडिया में आप कैसे आई, होस्टिंग आपने कब शुरू की, ये सारी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। मैंने जब मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट से, उसके बाद मैं चैनल का नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि वो एक बड़ा प्राइवेट चैनल था और उस टाइम बड़ा प्रोमिनेंट था, तो मैं उस चैनल को ज्वाइन कर लिया उसके इंफोटेनमेंट डिपार्टमेंट को। और मुझे याद है उस टाइम पे मैं कोई इंफोटेनिंग प्रोग्राम किया करती थी और उसके बाद एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल और अल्टीमेटली मैं PTV में आ गई। एज़ प्रोड्यूसर भी वहाँ पे काम किया और PTV पर ही मैंने 5 साल करंट अफेयर का एक प्राइम टाइम प्रोग्राम होस्ट किया, जो कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आपको कब लगा कि जर्नलिज्म सिर्फ एक फील्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? दरअसल एक चीज़ तो ये कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म क्या है, लेकिन मैं एक चीज़ फ़ील करती हूँ, वो ये कि देखिए जब हम इस फील्ड में आए ना तो फ़ील ये किया कि जब भी हम कोई एक मैसेज, फॉर इंस्टेंस अभी मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं और कैमरे को ऑफ कर दें तो ये दो लोग बात कर रहे हैं, यानी मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ और आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर मैं कोई नेगेटिव बात कर रही हूँ तो मैं नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ और आप मुझे कोई पॉजिटिव अच्छी बात बता रही है, मज़हब की बात बता रही है या कोई अच्छी सोशल एथिक बता रही है तो आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे कैमरे ऑन कर दिए जाएं तो वो मैसेज और वो कम्युनिकेशन लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई बुरी बात बता दूं आपको तो उस बुरी बात बताने को आप तो सुन ही रही हैं, लेकिन लाखों करोड़ों जहनों को मैं मुतासिर कर रही हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कोई अच्छी बात बता देती हूँ तो हम लाखों करोड़ों जहनों को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो मैं जब फील्ड में गई और मैंने ये चीज़ फील की कि एक मैसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन हम कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं किसी अखबार में और वो चंद लोगों के बीच नहीं है, वो लाखों करोड़ों लोगों तक उसकी रीच है और हम लाखों करोड़ों ब्रेन्स को मुतासिर कर रहे हैं, तो देखें ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और ये कितनी बड़ी नेमत है और कितना बड़ा बर्डन है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कोई ऐसी नेगेटिव बात कह दी जिसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया और उसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ गई तो उसका बर्डन और उसका गुनाह और उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद हो रही है। एंड सेम फॉर अच्छी बात, कि मैंने कोई अच्छी बात कह दी और वो लोगों तक पहुँच गई और किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, सर पे दुपट्टा ले लिया, किसी के साथ अच्छा सलूक कर लिया, सदका खैरात की तरफ मायल हो गए या अपनी ज़िंदगी से कोई स्मोकिंग छोड़ दी या कोई ऐसी चीज़ छोड़ दी हमारे मैसेज के थ्रू, तो देखें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है और उसका बर्डन हम पे होता है। तो तब मुझे फील हुआ कि वाक़तन ये जो कम्युनिकेशन की फील्ड है या जर्नलिज्म की फील्ड है या मीडिया की फील्ड है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, ये एक प्रोफेशन नहीं है जस्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में एक लीडरशिप का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की फाउंडिंग चेयरपर्सन हूँ और हमने जिसको कहते हैं ना ज़ीरो से स्टार्ट करना और एक क्लर्क के साथ स्टार्ट करना, हमने काम शुरू किया और फिर हमने BS ऑनर्स
کا پروگرام سٹارٹ کیا جو کہ ابھی ہمارے مارننگ اور ایوننگ کے BS آنرس کے پروگرام چل رہے ہیں، اور ہمارا ایک بیچ پاس آؤٹ بھی کر گیا. MPhil کا پروگرام شروع کیا، اب ہم PhD کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور اچھا لگتا ہے، اور یہ دیکھ کر بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچیاں اور بچے اس فیلڈ میں آنے کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. ویری نائس. پیمرا میں آپ کا کیا رول ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ پیمرا میں جی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی ایک کونسل ہے جس کو ہم کونسل آف کمپلینٹس کہتے ہیں جی. یہ پروونشل لیول پہ قائم ہے، یعنی پنجاب میں، KP میں، بلوچستان میں، یہ سب صوبوں میں یہ کونسل قائم ہوتی ہے. تو میں پنجاب کی جو کونسل ہے کونسل آف کمپلینٹس اس کی چیئر پرسن ہوں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمیں میڈیا سے شکایت رہتی ہے ایک کامن سٹیزن کے طور پر الیکٹرانک میڈیا سے، براڈ کاسٹ میڈیا سے، اور کسی کو لگتا ہے کہ اس ڈرامہ میں تو ولگیرٹی بہت زیادہ ہے، یہ جو پولیٹیکل ٹاک شو ہو رہا ہے یہاں پہ انیتھیکل گفتگو ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی، سینسیشنلزم ہو گئی، کچھ ایسی چیزیں. تو اگر عام ویور کو، عام شہری کو یہ شکایت ہوتی ہے تو وہ پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹ میں رابطہ کرتا ہے اور ان کو کمپلینٹ اپنی رجسٹر کرواتا ہے. پھر ہم اس کمپلیننٹ کو بھی بلاتے ہیں اور جس کے اگینسٹ وہ کمپلینٹ ہوتی ہے یعنی ریسپونڈنٹ، ہم اس کو بھی بلاتے ہیں اور پھر اس کیس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اور پھر کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف بعض اوقات فیصلہ دیا جاتا ہے. جی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ کمپلینٹ ہے. بالکل بالکل. پیمرا کے ابھی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے میڈیا کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ چاہے اینٹی گورنمنٹ ہو یا پرو گورنمنٹ ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے من چاہے ریزلٹس لانے کے لیے لوگوں کے سامنے خبریں رکھی جاتی ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں اکثر وہ باتیں سینسرڈ کر دی جاتی ہیں، فلٹر ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ٹھیک بھی ہے. دیکھیے وہ جس کو ہم 100% آزادی کہتے ہیں یا فریڈم کہتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. کہیں بھی ایسا میڈیا ہمیں ایگزسٹ کرتا نظر نہیں آئے گا جس کو ہم فری فار آل کہتے ہیں، جو 100% ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. میں ویسے اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ پاکستان میں مختلف حالات جب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پریشر میڈیا پہ آتے ہیں، میڈیا پرسنز پہ پریشر آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، اور آپ کو ان پریشرز کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض اوقات ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور کہہ نہیں سکتے، تو بالکل ٹھیک فرمایا. بعض اوقات ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے آپ کے چینل کی پالیسی آڑے آ رہی ہو سکتا ہے آپ کے چینل کو جو ایڈورٹیزمنٹ مل رہی ہے وہ آڑے آ رہے ہو سکتا ہے آپ کے چینل کے جو مالک ہیں ان کا ٹلٹ آڑے آ رہا ہو. تو ہم بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ ایک چیز کو غور کریں، اگر ہم چند باتیں نہیں کہہ سکتے تو درجنوں، سووں، سینکڑوں باتیں ہم کہتے بھی ہیں. تو میڈیا کو آزادی ہے بھی، اور سرٹن جگہوں پہ ہمیں محتاط ہو کے بھی بات کرنا پڑتی ہے. بالکل بالکل. پاکستان میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عورت کا مستقبل میڈیا اور جرنلزم میں کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے عورتوں کا مستقبل، خواتین کا مستقبل پاکستان میں بہت اچھا ہے. عام طور پہ ہم یہ گفتگو سنتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بڑی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بڑی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، ان کو آگے بڑھنے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. آپ یقین کریں یہ مشکلات دنیا بھر میں ہیں. امریکہ کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، وہاں پہ آپ ذرا خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور خواتین کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کریں تو وہ والے مسائل جو ہمیں یہاں پہ درپیش ہے وہ وہاں پہ بھی درپیش ہے. اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، ابھی پچھلے دنوں میں 2-3 ہفتے پہلے میں آذربائیجان باکو میں تھی، تو وہاں پہ ہمیں کچھ ٹرکش پروفیسر ملے، ٹرک یونیورسٹی کے. انہوں نے جو ریسرچ پریزنٹ کی اس میں آنر کلنگ کی بات ہو رہی تھی، اس میں فورس میرجز کی بات ہو رہی تھی. تو میں وہ سیشن چیئر کر رہی تھی تو میں نے ان کو روک کے پوچھا کہ یہ واقعتاً ترکی میں بھی آنر کلنگ ہو رہی ہے اور خواتین کی زبردستی شادی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، ہمیں بھی یہ مسائل کا سامنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں ایسے مسائل ہیں، ایسے مسائل دنیا بھر میں ہیں. اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم خواتین کی ہراسمنٹ کی بات کریں، باقی ایشوز کی بات کریں، تو کیا یہ والے معاملات یا تشدد کی یا وائلنس کی بات کریں، یہ معاملات US میں نہیں ہوتے؟ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. UK میں نہیں ہوتی، ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہوتے. تو پاکستان میں بھی خواتین کے لیے وہی صورتحال ہے جو باقی ملکوں میں. لیکن یس، پاکستان کے سرٹن ایریاز میں خواتین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ووٹ دینے تک کا اگر آپ کو رائٹ نہیں دیا جا رہا سرٹن ایریاز میں، تو ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات میں ابھی ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گی، جی ضرور. آپ یہ دیکھیے کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم رہی ہیں. بالکل 2 بار خاتون وزیر اعظم پاکستان جیسے ملک میں رہنا بہت بڑی بات ہے. امریکہ میں ابھی تک کوئی خاتون الیکشن جیت ہی نہیں سکی. انہوں نے ہیلری نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ہمیں یہ لگتا ہے، ہم اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو لوگ کتنے لبرل ہیں، انہوں نے ایک خاتون کو وزیر اعظم بنا دیا. امریکہ جیسے ملک میں ابھی تک کوئی خاتون وزیر اعظم صدر نہیں بن سکی ہیں. تو پاکستان تو بڑی اچھی جگہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سب سے بڑے صوبے کی جو آج کل ہیڈ ہیں مریم نواز شریف ہیں، ایک
ایک خاتون ہے. آپ دیکھیے کہ سیاست میں دیکھ لیں, صحافت میں دیکھ لیں, ایجوکیشن میں دیکھ لیں, ایئر فورس میں دیکھ لیں, آرمی میں دیکھ لیں, بڑے بڑے نام موجود ہیں اور خواتین یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور اچھا بھلا کام کر رہی ہیں. جی بالکل, ہاں ایسا تو ہے. ابھی جو پنجاب بجٹ بنا ہے 2025 کا, اس میں صحافیوں کے لیے بھی کچھ بجٹ بنا ہے, اس بارے میں کچھ بتائیں. بالکل, میں ویسے بجٹ سیشن میں موجود تھی اور میں نے بجٹ سنا بھی, لیکن مجھے ایمانداری سے بتانے دیجیے کہ اسٹیٹسٹیکلی اور اکنامیکلی میری معلومات کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, لیکن جو بھی میں سمجھ سکی اور میں نے سنا تو واقعتاً صحافیوں کے لیے کچھ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے. ایک تو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اور کچھ انڈومنٹ فنڈ بھی رکھا ہے. اور مجھے چند صحافیوں سے ملاقات کا موقع ملا اور میں نے جو گفتگو سنی تو میں نے سنا کہ صحافی بڑے خوش ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. صحافی جو کہ ہمارے ملک کے لیے اور معاشرے کے لیے بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اگر بجٹ ایلوکیٹ کر دیا گیا تو دیٹ از ویری گڈ. صحافیوں کے لیے خوشخبری ہے. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں, جو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ سفارش ہوتی ہے؟ سفارش ہر جگہ پہ ہوتی ہے, تو پاکستان میں بھی سفارش ہوتی ہے, بالکل, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گی, چونکہ اگر آپ نے سفارش کا ذکر کر دیا, میرا چونکہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے, یوتھ سے, تو مجھے ایک بات بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, ان میں امپریشن یہ ہوتا ہے کہ سفارش کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. یعنی سفارش کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, سفارش کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی. میں بالکل بلیو کرتی ہوں کہ سفارش چلتی ہے, اور بعض اوقات ہم جیسوں کو بھی سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی چھوٹا سا کام کروانا ہے تو ہمیں کسی ریفرنس کے ساتھ جانا پڑتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیے, سفارش بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ کا کوئی راستہ روک لے. ایک بچہ جو بڑا اچھا اینکر ہے, ایک بچہ جو بڑا اچھا رائٹر ہے, ایک بچہ جو بڑا اچھا اسپیکر ہے, میڈیا کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں, ایک بچہ جو بہت اچھا ویڈیو ایڈیٹر ہے, ایک بچہ جو بہت اچھا کیمرہ مین ہے, کیا کوئی اچھا سفارشی نالائق اس کا راستہ روک سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چینل بنائے جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ سارے سفارشی بھرتی کر لے گا؟ اس نے کام بھی تو کچھ کروانا ہے نا. تو اچھے بچوں کی جگہ ملتی ہے, نکلتی ہے. اور آپ یقین جانیے, میں اپنے ایسے کئی اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل آپ کو دے سکتی ہوں جن کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور محاورے کی زبان میں نہیں, واقعتاً ایسے ہوتا تھا کہ ان کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور ہمیں کہیں سے ارینج کر کے ان کے ہاسٹل کی فی اور ہاسٹل کے اور ڈپارٹمنٹ کی فی اور ہاسٹل کے میس کی اماؤنٹ دینا پڑتی تھی. آپ یقین کریں, آج وہ بڑے اچھے عہدوں پہ فائز ہیں. ان کے پیچھے کوئی سفارش نہیں, صرف محنت ہے. اکثر چینلز میں مجھے لگتا ہے کہ سیلریز کے بہت ایشو ہوتے ہیں, آپ نے کبھی نوٹس لیا ہے؟ دراصل جہاں تک پیمرا کی اور پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹس کی بات کر رہے ہیں, میں ایک ٹائم پہ کوئی 5 سال پہلے پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹ کی ممبر تھی. اس بار میں اس کی چیئر پرسن ہوں. تو جب میں ممبر کے طور پر کام کر رہی تھی تو ہمارے پاس بہت سارے امپلائی آیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں سیلری نہیں چینل دے رہا اور ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا, تو ہم کہتے تھے ہماری جورسڈکشن میں نہیں آیا. لیکن ابھی گڈ نیوز یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ اب پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹس یہ امپلائیز کی سیلری کا معاملہ دیکھ سکتی ہے, اور یہ ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے. لیکن کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا جا سکتا. مثلا اگر کسی امپلائی کو چینل آرگنائزیشن, کوئی بھی میڈیا آرگنائزیشن سیلری نہیں دے رہی تو اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروائے, اور ڈیفینیٹلی پھر یہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے جو ڈیوز ہے وہ ریکور کروا کے. اوکے, پیمرا ایک چینل کو نوٹس جب بھیجتا ہے وہ کرائٹیریا کیسا ہوتا ہے, ہمیں بتائیں ذرا. دیکھیے, پیمرا کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اور جب بھی پیمرا کا کوئی بھی لائسنسی یعنی کوئی بھی چینل کا لائسنس لیتا ہے, یعنی کہ لائسنسی بن جاتا ہے, تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اور پیمرا کے رولز اینڈ ریگولیشن کو پر عمل درآمد کرنے کی اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے, اور ان رائٹنگ دیتا ہے اور انگوٹھا لگاتا ہے یا سائن کرتا ہے کہ جی ہم چینل میں کوڈ آف کنڈکٹ کی امپلیمنٹیشن کریں گے. تو جب کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے تو تب پیمرا کی طرف سے کوئی نوٹس جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ بالکل بہت کم ہوتا ہے کہ چینل کو پیمرا کی طرف سے ڈائریکٹ نوٹس چلا جائے. عام طور پہ کوئی کمپلیننٹ ہوتا ہے, مثلا اگر میڈیا کانٹینٹ کی ہم بات کریں تو کوئی ویور ہوگا جو کہے گا یہ ڈرامہ اچھا نہیں ہے, یہ ٹی وی پروگرام میں فلانی ولگر بات کہی گئی ہے, یہاں پہ کسی کی توہین کی گئی ہے, یہاں پہ خواتین کے خلاف بات کی جا رہی ہے. تو کوئی کمپلیننٹ ہوتا ہے جو کہ عام شہری ہوتا ہے یا ذمہ دار شہری ہوتا ہے, اور پھر چینل کو نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. دوسری کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے اگر چینل کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے کوئی مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی یا کچھ اداروں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی, تو پیمرا اس طرح کے نوٹس لیتا ہے. لیکن زیادہ تر جو نوٹس ہوتے ہیں وہ کسی شہری کی کمپلینٹ پہ چینلز کو ایشو کیے جاتے ہیں. اوکے, اور یہ کب تک یہ ٹائم لگتا ہے, کیا ڈیوریشن ہوتی ہے, فوراً ایکشن لے لیا جاتا ہے یا اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے؟ دراصل رول یہ ہے پیمرا کا کہ آپ نے کسی کو ایک بار کال کیا اور کوئی نہیں آیا تو دوسری بار اور پھر تیسری بار, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چینل کا ریپرزینٹیٹیو آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اگلی بار جواب دوں گا یا اس سے اگلی بار دوں گا, تو 2-3 بار ہیئرنگ کا موقع دیا جاتا ہے, اور کچھ منتھس کا ٹائم ضرور پیمرا دیتا ہے. اوکے, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو بات ہم
چینل میں نہیں کر سکتے، اکثر باتیں ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں کمیونیکیشن کی ورڈ سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کی ورڈ سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود کہا کہ ہم چینل پہ بیٹھ کے مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کی پالیسی یا کوئی ایجنڈا آڑے آ جاتا ہے. تو دیکھیے سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ بھی چیز آڑے نہیں آتی، ہمیں کوئی ہرڈل نہیں ہوتے. تو بعض اوقات کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جو ہم نے رپورٹ کرنا ہے اور مین اسٹریم میڈیا اس کو نہیں پک کر رہا ہے، کیری کر رہا، تو وہ سوشل میڈیا پہ چلے جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ فلاں بہت بڑے آفیسر نے یا جج نے اپنے گھر کی ملازمہ پہ تشدد کیا تو یہ بات کیسے ہمارے سامنے آئی، اور فلاں آفیسر نے اور فلاں معصوم بچے پہ ظلم کر دیا تو یہ بات کیسے سامنے. سوشل میڈیا بڑا پازیٹیو چیز ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ اسپریڈ کر رہے ہیں. ہم فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ایسی چیزیں، ڈیروگیٹری ریمارکس. تو سوشل میڈیا پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جو کہ کسی نہ کسی حد تک ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کوئی سائبر کرائم کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کے ڈیروگیٹری واقعات ہوتے ہیں، تو سائبر کرائم ونگ جو بنا ہوا ہے وہ کچھ عرصے سے کافی ایکٹیو ہوا ہے اور وہ اس حوالے سے کچھ ایکشن بھی لیتا ہے. لیکن یو آر رائٹ کہ جس طرح کا چیک اینڈ بیلنس پرنٹ میڈیا پہ ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ ہے، اس طرح کا ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، سرکاری ٹی وی کی بات کر لیتے ہیں. وہ ہمیشہ کیوں ایک ہی سائڈ کی بات کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سرکاری ہوتا ہے. تو کوئی بھی سرکاری افسر ہو گیا، سرکاری امپلائی ہو گیا، سرکاری پلیٹ فارم ہو گیا، وہ سرکار کی ہی بات کرے گا. اور ویسے یہ روایت دنیا بھر میں ہے. پاکستان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی وی بہت زیادہ پرو گورنمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن کیا باقی دنیا کے جو چینل آپ دیکھتے ہیں سرکاری ٹی وی جو گورنمنٹ کے ٹی وی ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا ورژن ہی پیش کرتے ہیں. اور آپ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں، اب انڈیا میں دیکھ لیں کہ ہمارے تو بڑے بیلنسڈ رہتے ہیں، وہ تو 2 قدم آگے بڑھ کے گالی گلوچ کی حد تک بات چیت کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے دنیا بھر میں یہ روایت ہے کہ سرکاری ٹی وی جو ہے وہ سرکار کی سائڈ لے گا، گورنمنٹ کا ٹی وی گورنمنٹ کی سائڈ لے گا. یہ بالکل ایسی ہے، مجھے کہنے دیں معذرت کے ساتھ، کہ جو پرائیویٹ ٹی وی چینل ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنے مالک کی سائڈ لیتے ہیں. آپ کسی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ اس مالک کے خلاف خبر چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. تو سرکاری ٹی وی پہ بھی گورنمنٹ کے خلاف خبر نہیں چلتی. یہ تھوڑا سا، لیکن یو آر رائٹ، جو سرکاری ٹی وی کی صورتحال ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، ریڈیو کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے، کانٹینٹ بہتر آنا چاہیے. اوکے. اچھا، پاکستان میں زیادہ تر ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. ایک خاتون کے لیے آگے بڑھنا، اس فیلڈ سے نکلنا، ایک ہیچری میں سے نکل کے اس نے بڑی بڑی شارکس کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور اسپیشلی جو لڑکیاں صحافت میں ہیں، جو آگے جرنلزم پڑھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، پاکستان میں خواتین کے لیے ہرڈل ہے بھی، لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ یہیں پہ رہتے ہوئے اور اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، انہی حالات کا سامنا کرتے ہوئے بہت سی خواتین آگے گئی ہیں اور ابھی بھی جا رہی ہیں. تو میسج صرف یہ ہے، ایک چیز ہم بعض اوقات سنتے ہیں کہ یہ بڑا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، جو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہے بھی، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے دفتروں میں خواتین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. اس میں بھی کچھ نہ کچھ فیکٹ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو سیریسلی خواتین کام کر رہی ہیں نا سنجیدگی کے ساتھ، جو اپنی جینڈر کی بھی فیور نہیں لے رہی. بھائی آپ نے کام کرنا ہے میڈیا میں رہتے ہوئے، تو پھر یہ نہ کہو کہ میری فلاں جگہ ڈیوٹی نہ لگائیں اور فلاں میری ٹائمنگ کو ریلیکسیشن مجھے دیں کیونکہ میں خاتون ہوں. اگر آپ اس طرح سے کام کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہرڈل نہیں ہوتی. لیکن وہ جینڈر کے حوالے سے جو ہرڈلز ہیں جو پاکستان میں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں، وہ ABCD کنٹریز میں بھی آپ کو محسوس ہوتی ہیں. لیکن میرا میسج صرف یہ ہے کہ جن خواتین نے میڈیا میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے نا، وہ فوکس کریں اپنے کام پہ. میں سمجھ ہی نہیں سکتی اور میں اس چیز کو مان ہی نہیں سکتی کہ جو خواتین، فار انسٹنس اگر ایک اچھی اینکر ہے اور اس کا کانٹینٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی ورتھ کم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا کانٹینٹ اسٹرانگ نہیں ہے اور وہ کتاب نہیں پڑھی، اخبار نہیں پڑھی، پڑھ لکھ نہیں رہی اور اینکر بننے بیٹھ گئی ہے، پھر اس کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا، پھر کسی کی ڈانٹ بھی سننی پڑے گی، پھر کچھ مسائل بھی ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے جب ہم اپنے کام کو سنسیئرلی اور آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. جی. ایز اے وومن اکیڈمک اور پالیسی کنٹریبیوٹر، آپ نے کون سے چیلنجز فیس کیے ہیں؟ ویسے میرے سے جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا چیلنجز فیس کیے. آپ یقین جانیے کہ اپنی جینڈر کی وجہ سے مجھے کبھی بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں. میں نے مختلف ٹی وی چینلز میں کام کیا، میں نے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا. آنیسٹلی آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے 2-3 طرح کے کام کیے، یعنی میں ملٹی ٹاسکنگ ہمیشہ کرتی رہی. آپ یقین کریں اپنی جینڈر کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ میں نے شاید اپنی جینڈر کی وجہ سے کبھی فیور لینے کی کوشش نہیں کی. اینڈ آئی بلیوڈ ان ورک اینڈ ہارڈ ورک. اور جب ہم اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ
کو کسی کی فیور کی ضرورت رہتی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے بھی مجھے نہیں لگتا آپ کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. تو میرا ذاتی ایکسپیرینس اس حوالے سے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رہا. اگرچہ لوگوں کو یہ سن کے حیرت ہوتی ہے لیکن سچی بات یہ کہ مجھے اپنی جینڈر کی وجہ سے اور خاتون ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. میم ہر سال بچے فلم اور براڈ کاسٹنگ میں ڈگریاں لیتے ہیں اور پھر آگے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ویکینسی ہوتی ہے کہ ان کو جاب آگے ملے؟ اچھا مریم، یہ بہت اچھا کویشچن ہے اور بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. یعنی آپ کہہ یہ رہی ہیں کہ میس کمیونیکیشن کی یا جرنلزم کی یا میڈیا اسٹڈیز کی یا ڈیجیٹل میڈیا کی یا فلم اسٹڈیز کی جو ہم ڈگریز دیتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، اور جب وہ جاب مارکیٹ میں بچے آتے ہیں ڈگری لے کے تو اس کی ورتھ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا ریلیونٹ کویشچن اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ خود یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سارے بچے جو میس کمیونیکیشن کی ڈگری لے رہے ہیں یا فلم اسٹڈیز کی ڈگری لے رہے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا کی ڈگری لے رہے ہیں یا میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری لے رہے ہیں، انہوں نے چینل میں ہی آ کے انڈکٹ ہونا ہے. دیکھیں چینل کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ. اب تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ مین اسٹریم میڈیا کو اور مین اسٹریم چینلز کو، ٹی وی چینلز کو بھول جائیں. ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ اسکوپ ہے اور اس پہ بہت زیادہ اسپیس ہے اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے بچوں میں اس حوالے سے بھی. لیکن آپ دیکھیں صرف چینل کی بات نہیں ہے. آپ آج کل دیکھیں کہ کوئی بھی پولیٹیشین ہے، کوئی بھی جرنلسٹ ہے، کوئی بھی سیلیبریٹی ہے، ایون کوئی یونیورسٹی کا ٹیچر ہے، سب کو ایک ڈیجیٹل میڈیا مینیجر چاہیے، سب کو فوٹوگرافر چاہیے، سب کو ایڈیٹر چاہیے، سب کو اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لینا ہے، تصویر کا سہارا لینا ہے، تشہیر کی ضرورت ہے. تو صرف چینل کا نہ سوچے، یہاں پہ ٹی وی چینل بھی ہیں، یہاں پہ ریڈیوز بھی ہیں، یہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے. ہمارے بچے ویلاگنگ کر رہے ہیں، ہمارے بچے پی آر ایجنسیز میں کام کر رہے ہیں، ہمارے بچے پرائیویٹلی کام کر سکتے ہیں، اور جو بچے یہ ڈگریاں لے رہے ہیں وہ کسی انڈیویجولس کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہر سال ڈگری کر کے مختلف یونیورسٹی سے مارکیٹ میں آتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. صرف اور صرف ٹی وی چینلز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. ایک پرائیویٹ یونیورسٹی اور ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی سے بچے نکلتے ہیں، جیسے لمس کے بچے لے لیں، ان کا تھوڑا سٹائل الگ ہوتا ہے. آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اچھا، اگر آپ میڈیا اور کمیونیکیشن اسٹڈیز کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل بھی بات کی جا سکتی ہے، تو سب سے پہلے تو فیس کا فرق ہوتا ہے جو کہ بڑا جینوئن اور ریلیونٹ فرق ہے. دوسرا، ویسے آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، رائٹ. دیکھیے فرق ضرور ہوتا ہوگا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو بہت سارے گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے فیس بھی لمیٹڈ دینی ہے، تو بعض اوقات انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت ساری انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دیکھیں کہ آپ سے جتنی فیس ایک گورنمنٹ سیکٹر 2 سال میں لیتا ہے وہ ایک سیمسٹر میں آپ سے لے لیتے ہیں، تو وہ آپ کو کچھ انفراسٹرکچر پراپرلی پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن یقین جانیے، میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پڑھاتی رہی ہوں اور بہت ساری یونیورسٹیز میں لیکچرنگ میں کرتی رہی ہوں. کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. آپ یقین جانیے فرق جو ہوتا ہے آپ کی لرننگ کا ہوتا ہے. ایک اچھا بچہ جو ہے وہ کسی، جیسے ہم مثال نہیں پہلے دیا کرتے تھے، وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے بھی پڑھے گا، ٹاٹ کے اسکول پہ میں بھی تعلیم حاصل کرے گا تو وہ آگے نکل جائے گا. اور ایک بچے کو آپ بڑے اچھے اچھے گیجٹ بھی دے دو تو وہ آگے نہیں نکلے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری لرننگ کا فرق ہوتا ہے. اچھا، اگر آپ نے یہ جج کرنا ہے نا کہ سرکاری یونیورسٹی والے کہاں پہ کھڑے ہیں اور پرائیویٹ والے، آپ میڈیا آرگنائزیشن میں دیکھا کریں کہاں پہ آپ کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے. زیادہ بچے اور زیادہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کو بہت زیادہ ہیومن ریسورس جو ہے نا وہ سرکاری کالجز یونیورسٹیز کی نظر آئے گی، خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی کی. ہم تو جب پنجاب یونیورسٹی کی، ایک تو اولڈسٹ تو ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے. اور یہاں سے جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں انہوں نے اچھا بھلا لرن کیا ہوتا ہے، اپنے حالات میں رہتے ہوئے لرن کرتے ہیں، وہ اچھے لرنر ہوتے ہیں اور ہمارے بچے بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. اور جیسے ہی ہمارے بچے یہاں سے ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو ہمیں کچھ عرصے بعد خبر ملتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ انڈکٹ کر لیا گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے طور پہ دیکھیں. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا پڑھ رہا ہے اور کتنا اچھا اس نے آگے جانا ہے. بالکل بالکل. ورکنگ وومن جو اسپیشلی کام کرتی ہیں، ایک آپ بھی ماں ہیں، آپ کے ٹوینس بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ادارے میں کام کرنا اور کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ گورنمنٹ نے تو اب چیزیں آسان کر دی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. وہ مجھے یاد ہے شادی سے پہلے میں سنا کرتی تھی کہ جو ورکنگ مدرز ہیں نا وہ سپر ویمن ہوتی ہیں. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. کہا یہ جاتا تھا کہ بچوں کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن اب چونکہ میرے اپنے 2 ٹوین بچیاں ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کو مینیج کرنا واقعتاً ایک مشکل کام ہے واقعتاً. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک فلمی سا ڈائلاگ ہوتا تھا کہ بچے جو ہے نا وہ پاؤں کی بیڑیاں ہوتے ہیں، ہے نا. فلموں میں، ڈراموں میں ہم کوئی ایسی باتیں سنا کرتے تھے بڑوں کے منہ سے. لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ
پاؤں کی بیڑیاں یا وہ بندش کی سینس میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی اسکیجول بنانا ہے، فار انسٹنس میں اگر اپنی اگزامپل دوں، مجھے کہیں بھی جانا ہے، کسی بھی چیز کو اسکیجول کرنا ہے، کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے بچے کیسے رہیں گے، میری ایک بچی کہاں رہے گی، دوسری بچی کہاں رہے گی، ایک میرے ساتھ جائے گی، دوسری ساتھ نہیں جائے گی. بعض اوقات کچھ ایسی میٹنگز، ویسے نارملی میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں، کوئی سیریس میٹنگ ہے، اکیڈمک میٹنگ ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہیں جیسے ہمیں بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہوتا، ہم نے کوئی سیریس ورکنگ کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر مجھے مینیج کرنا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہر ماں کو جو بچے اپنے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر کی روٹین، اپنے دفتر کی روٹین اور اپنے بچوں کو. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں بچوں کی سائیکی کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے باقی معاملات کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا ٹائم بھی اسپینڈ کرنا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے ڈبل جاب رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے ان خواتین کے لیے جن کے بچے ہیں. پیمرا کے نام سے میم ٹی وی چینلز بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اکثر ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو نوٹس بھیجا ہو اور پھر اسی ٹائم کسی کی کال آ گئی ہو، کسی کی ریفرنس سے، کسی کی سفارش سے؟ اچھا مریم، ایسا ہے کہ میں تو تقریباً 15 سال کنزیکٹیو کام کرتی رہی الیکٹرانک میڈیا میں، مختلف ٹی وی چینلز میں. تو یقیناً ہمارے درجنوں نہیں سینکڑوں کلیگس ہوتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل ویسے پوزیشن ہے، اور میں بعض اوقات بڑی مشکل میں پڑ جاتی ہوں کہ اگر میں ایک میٹنگ کو پریزائڈ کر رہی ہوں اور ہمارے سامنے کوئی پرانا کلیگ بیٹھ گیا ہوا، تو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہمیں بیلنس کرنا پڑتا ہے، اور یقیناً اپنی جاب رسپانسبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے اکارڈنگ فیصلہ کرنا پڑتا ہے رول کے مطابق. اور یقیناً میں ایک انڈیویجول تو نہیں ہوتی، پوری ٹیم ہوتی ہے اور پوری کاؤنسل ہوتی ہے جو بیٹھ کے رول کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمپلینٹ آئی اور مجھے کال آ جاتی ہے، تو مجھے چونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کی کال آ رہی ہے، تو عام طور پہ ان دنوں میں کال پھر اٹینڈ نہیں کرتی. اور اگر کسی کی رسپیکٹ ریگارڈ میں کال اٹینڈ کرنا پڑے تو پھر مجھے معذرت کر کے بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیے جی، میں تو اس حوالے سے بالکل ہی بے بس ہوں، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے وہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہوتے ہیں. تو بس کچھ اس طرح سے ہی ہوتا ہے، لیکن جو بھی آتا ہے وہ ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہوتا ہے. بعض اوقات بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کلیگ آ رہے ہوتے ہیں، تو میں واقعتاً ایک مشکل سچویشن میں ہوتی ہوں. یعنی کہ سفارش کبھی کبھی کام آ جاتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ، لیکن بس ہم پیار محبت سے سب سے بات کر لیتے ہیں. اور ویسے آپ نے کویسچن کیا کہ پیمرا کے نام سے چینل ڈرتے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہوتا. پیمرا کے لوگوں کا بڑا اچھا چینل سے تعلق بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمپلینٹ آئی اور وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے معذرت خواہ ہیں، آئندہ یہ والی غلطی نہیں ہوگی، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، معذرت ہوگی، بات ختم ہو گئی. تو کوئی ایسا اچھی بات نہیں ہے. چینل کا اور پیمرا کا بہت اچھا شروع سے ریلیشن شپ رہا. اسما بخاری وزیر اطلاعات پنجاب کی ہیں، انہوں نے جو بھی ریسنٹلی ایک ایکشن لیا ہے تھیٹرز کے اوپر، اسٹیج ڈراماز کے اوپر، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا اسما بخاری، دیکھیے آپ ان کے سیاسی نظریات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بڑی ویجیلنٹ ہے، وہ بڑی متحرک ہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، اور وہ بڑی بلنٹ ہے اور اپنی پارٹی کے موقف کو بڑے پرزور طریقے سے پیش کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ ان کو پسند نہیں بھی کرتے تو آپ کو ان کی ان کوالٹیز کو تو تسلیم کرنا پڑے گا. تو جب سے وہ وزیر اطلاعات بنی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، اور میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ وہ اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ ایکسیسیبل ہے صحافیوں کو بھی اور میڈیا پرسنس کو بھی اور تھیٹر کے لوگوں کو بھی. اور ابھی آپ تھیٹر پہ جو انہوں نے ریٹ کرنا شروع کیا، بہت سارے لوگوں نے اس پہ اختلاف بھی کیا. ٹھیک ہے، آپ ان کے طریقہ کار سے شاید اختلاف کر لیں، اگرچہ ہمیں ان کے طریقہ کار سے بھی اختلاف اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ تھیٹر کی ولگیرٹی کے حوالے سے بہت ساری جو شکایات ہیں وہ برسوں سے سننے میں آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے ایک وزیر کے لیے اور خاتون وزیر کے لیے رات کو اٹھ کے آدھی رات کے قریب جا کے کہیں پہ جس کو ہم کہتے ہیں چھاپا مار دیا. تو دیکھیں وہ بھی تو اپنا آرام سکون خراب کر کے کہیں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے جا رہی ہیں. تو لوگوں کو اس طریقہ کار پہ بھی اختلاف ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اگر ولگیرٹی کو ختم کر رہی ہیں اور تھیٹر کو نیٹ اینڈ کلین دیکھنا چاہ رہی ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں کہیں پہ ازما کو سن رہی تھی، میری اچھی ان سے سلام دعا ہے، تو مجھے اچھی لگتی ہیں. ویسے بھی ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے لائر تھے، اور مجھے اب بھی یاد ہے وہ جب بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اب تو ان کی وفات ہو چکی ہے، وہ بڑے فخر کے ساتھ ازما کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو دیکھ کے بڑا فخر محسوس کرتے. ازما بخاری جو ہے وہ کہنے لگی کہ ہم جب بہنیں ہوا کرتی تھی تو ہم تھیٹر جا کے دیکھا کرتے تھے، اب وہ والا تھیٹر نہیں رہ گیا. تو سوچ ان کی یہ ہے کہ تھیٹر کو اتنا ہی نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے جیسے کہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ چیزوں پہ اختلاف یا اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی انٹینشن پہ ہمیں اعتراض یا اختلاف یا تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تھیٹر کو نیٹ اینڈ کلین تو کرنا چاہ رہی ہیں. بالکل. پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، ان کی کارکردگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب بھی کہیں باہر ٹریول کیا کرتی ہوں سالوں سے، تو کچھ چیزیں ہمارے لیے جو باعث فخر ہوتی ہیں نا، جن سے ہم بڑا
پرائڈ لیتے ہیں اور لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاں. تو میں ہمیشہ سے بے نظیر بھٹو کا Okay. نام لیا کرتی تھی, اور اب بھی ہم لیتے ہیں کسی بھی فورم پہ. جب ہمیں غیر ملکی ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی کنزرویٹو ملک نہیں ہے, بڑا آگے خواتین کے حوالے سے, ہمارے پاس بے نظیر بھٹو رہی ہیں جو 2 بار وزیر اعظم رہی ہیں پاکستان کی. آپ یقین کریں ان کے ساتھ ایک نام اور میں نے ایڈ کر دیا. اگر ہم نے فخر سے پاکستان کا کوئی روشن چہرہ, پازیٹیو فیس, انلائٹنڈ فیس ہم نے پیش کرنا تو ہم مریم نواز شریف کا نام بھی لیتے ہیں. اور مریم نواز شریف کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ ان کے سیاسی نظریات سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ڈیلیور کر لیں گے. میں کسی ABCD کا نام تو نہیں لینا چاہ رہی کیونکہ میں کسی سیاست کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن اب دیکھیں جب کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے فلاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی کارکردگی کمپیئر کرے تو ان کی کارکردگی ہمیں اچھی نظر آتی ہے. دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاؤں مریم, میں ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ رن کرتی ہوں پنجاب یونیورسٹی سے, چھوٹا ہی کہوں گی, ہم چند لوگ ہیں جہاں وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو میں فیل کرتی ہوں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کو ٹائم دینا, میٹنگز کرنا. میں CM صاحبہ کی جو روٹین کو نوٹس کرتی ہوں, وہ دن رات میٹنگ میں مصروف رہتی ہیں, لمبی لمبی میٹنگ کرتی ہے, بڑے بڑے ڈاکیومنٹ پڑھتی ہیں, اپنے نوٹس لیتی ہیں اور پھر بڑی ویجیلنٹ ہو کے میٹنگ کر رہی ہوتی ہے. تو میں اکثر فیل کرتی ہوں ان کا انرجی لیول بڑا زبردست قسم کا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی عید گزری ہے تو ہم نے ان کی تعریف سنی کہ صفائی ستھرائی کا نظام بڑا اچھا کیا ہوا تھا. باقی وہ نئی نئی اسکیمز لا رہی ہیں, چلیں باقی چیزیں چھوڑ دیں, میں سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے خوش ہیں, وہ PMNN کے یا مسلم لیگ نون کے یا مریم نواز شریف کے ووٹر ہیں یا نہیں ہیں, ان کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں, ان کو اسکالرشپ مل رہی ہے, اور ہونہار اسکالرشپ ایسی اسکالرشپ ہے کہ آپ کو ایک بار اسکالرشپ مل جائے تو آپ کو 4 سال کی فیس آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے. اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی. اور آپ یقین کریں ہمارے پاس کچھ بچے آتے تھے, اب ان میں سے کچھ بچیاں یتیم تھیں, کچھ بچے ایسے تھے جو کہتے تھے میڈم فیس کے پیسے نہیں, ہم مسجد میں رہتے ہیں. کچھ بچے ایسے تھے جو کہتے تھے رات کو ٹیکسی چلاتے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. اور وہ بچے اس قدر زیادہ خوش ہیں, کیوں؟ ان کی 4 سال کی فیس گورنمنٹ دے رہی ہے. اچھا پھر لیپ ٹاپ 2-2.5-3 لاکھ کا لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ان بچوں کے لیے جو فیس بھی افورڈ نہیں کر سکے, اور ان کو وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, پولیٹیکل ڈسکرمنیشن, اگر لیپ ٹاپس مل رہے ہیں تو ان بچوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. تو ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے. تو مریم نواز شریف کی اس سینس میں کارکردگی دیکھی جائے تو اچھی, اور ہم چاہتے یہ کہ اللہ کرے سارے حکمران, سارے وزرائے اعلیٰ اور سارے وزیر اعظم اچھی طرح ڈیلیور کریں ہر ایک کو اور عوام کو, تو ہم سب کی تعریف کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم. جاتے جاتے آپ ہماری سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, اس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں میڈیا کے لیے میسج یہی ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے اور کسی تک اپنا پیغام پہنچانا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور مجھے بعض اوقات میں نے کسی کے منہ سے سنا کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. پیغمبرانہ پیشہ کس سینس میں؟ جیسے پیغمبر جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انفلوئنس کرتے تھے, تو میڈیا کا میسج بھی دیکھے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم جتنا پازیٹیو میسج دیں گے نا, لوگ اس طرح پازیٹیولی انفلوئنس ہوں گے اور پازیٹیو کاموں کی طرف انکلائن ہو جائیں گے. اور ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ میں نے کوئی نیگیٹو میسج دے دیا اور وہ نیگیٹو میسج نے 10, 20, 50, 100, 200, 1 لاکھ لوگوں کو متاثر کر دیا, اس کا برڈن میرے کندھوں پر آ جائے گا, اس کا حساب میں نے دینا ہوگا. تو میڈیا کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے, ڈیجیٹل میڈیا کے لیے, مین اسٹریم میڈیا کے لیے میسج یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم سب کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا, میں اور آپ بات چیت بھی کر رہے ہیں تو مجھے اپنے الفاظ پہ قابو ہونا چاہیے, اپنی زبان پہ قابو ہونا چاہیے, اپنے الفاظ میرے کنٹرول میں ہونے چاہیے. میں کسی کی دل آزاری نہ کروں, کسی کا گریبان نہ پکڑ لوں, کسی کی ہتک نہ کر دوں, کسی کو تکلیف نہ دے دوں. بالکل اسی طرح سے میڈیا کا میسج, میڈیا کو بھی اپنا کمیونیکیشن اسی طرح سے ڈیزائن کرنا چاہیے. کتنی اچھی بات کی ہے. میرا نہیں دل کرا کہ ابھی یہ شو ختم ہو, اسی طرح ہم باتیں کرتے رہے, اور ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر آج باتیں کی ہیں, اور بڑی باتیں جو میرے سمجھ میں آئی ہیں. اور آئی ہوپ کہ ناظرین آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ میم, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ٹل دین اللہ حافظ.